बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का जेल से खिताब, कौम के नाम 3 पैगामात दिए, जहर उनको दिया जाएगा, ये इंकशाफ भी हुआ है और उन्होंने आइंदा का लाएअमल भी कौम के सामने रख दिया। मज़ीद तफसीलात भी डिस्कस करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। काजी साहब ये क्यों कर रहे हैं? शिकायत एक जज के ख़िलाफ़ थी, 3 जजों ने क्या फ़ैसला सुनाया अपने ही बरादरी के एक फ़र्द के ख़िलाफ़, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे। राय साहब, तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है, यानी मुतवक्के तारीख़ का ऐलान हो गया, लेकिन क्या ये मुतवक्के तारीख़ जो है वाकई ही इलेक्शन इन पे होंगे या नहीं होंगे, और फिर ये क्यों करना पड़ा? नवाज शरीफ इस हवाले से क्या कहते हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर ये तारीख़ की इजाज़त या तारीख़ को एंडोर्स किसने किया, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। राय साहब, लेकिन सबसे पहले कौम के नाम, इमरान खान का पैगाम। और इमरान खान ये कहते हैं कि तीसरी कोशिश की जाएगी उन्हें जहर देने की, और फिर लंदन का जो मंसूबा है, जो लंदन मुआहिदा था, इस पर 1 बाय 1 जितने भी नकात हैं इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। एक पैगाम राय साहब खान साहब की तरफ से सामने आया, ये अंग्रेज़ी में ये पैगाम जारी किया गया है, लेकिन इसकी जो ट्रांसलेशन है वो अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करते हैं। और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते हुए देखा है। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का हिस्सा है, शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है, जो एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम और इसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया। जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हदाम और तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए, ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर इससे भी इनका जी ना भरे तो इंतखाबात में लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ क्यों ये सब हो रहा है, इस पर वो ये कहते हैं कि मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मज़ामत उन्हें खौफज़दा करती है। अपनी हालत और अपने ऊपर होने वाले तीसरे हमले के बारे में खान साहब ये कहते हैं कि मेरे ऊपर कभी कमज़ोरी अगर तारी हो जाए तो मुझे इसका एहसास हो जाता है, मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके। मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं होऊंगा, चुनाचा इस बात पर कभी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें। और फिर राय साहब उन्होंने ये भी कहा कि स्लो पॉइजनिंग, जहर दिया जाएगा। इसके बाद इलेक्शन पॉलिसी पर जो कन्वेंशंस मुनक्किद करने के हवाले से एक बाकायदा हिकमत अमली खान साहब की तरफ से रखी गई है। राय साहब, 2 जासूस हैं जो इमरान खान के सर पे खड़े होकर हर बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बात खान साहब ने जो कौम के नाम पैगाम भेजा है अपने वकला के ज़रिए, अपनी अहलिया के ज़रिए, ऑब्वियसली इसे भेजने से पहले या पब्लिक होने से पहले या आवाम तक पहुंचने से पहले सुना होगा ना इन दोनों जासूसों ने। अगर खान साहब अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो फिर यानी मुमकिन है कि जो लोग वहाँ पर खड़े इमरान खान की बातें सुन रहे हैं उनकी तालीम ना इतनी हो और काबिलियत इतनी नहीं हो और ना समझ आ रहा हो, तो ऐन मुमकिन है कि बात को रिकॉर्ड भी किया जा रहा हो। ये मेरा एक अंदाज़ा है। खान साहब के हर प्लान को पहले से ताकतों को पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी राय साहब? खान साहब की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, खान साहब के बाहिराना जो है उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी भी डालें, कि नवाज शरीफ से सवाल एक हुआ था ना कि इलेक्शन की तारीख पर आप बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा यार पहले अदालतों से तो हम सुरखरू हो जाएं, अदालतों से तो हमारी जान छूट जाए। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि यार जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं दी जाएगी तो मैं तो इंतखाबात नहीं होने दूंगा। नवाज शरीफ रेलेवेंट हैं, इररेलेवेंट हैं, या फिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है? क्योंकि खबर ये भी आई आज के इस तनाजुर के बाद, तो हमें ऐसे लगता है ये जो पैगाम खान साहब और जो मैंने आपके सामने कुछ नकात रखे कि एक नई कंपनी की तैयारी है फजलुर रहमान की क़यादत के अंदर, और फिर PTI के वो लोग जाकर मिले हैं जिनका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान के बारे में ये कहना कि वो छोड़ दे PTI, और फिर जेल काटने के बाद
راج صاحب مجھے تو یہ مشکل لگتا ہے. یور ٹیک آن دس. خان صاحب کیا مانیں گے؟ اور پھر یہ جو ایک اسٹریٹجی عمران خان کے خلاف بنائی گئی ہے. راج صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو دو ٹوک کا ایک اور اعزاز. اسی پلیٹ فارم پر جب ہم نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوتی ہے، دو جاسوس اس کے اندر عمران خان صاحب کے عقب میں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آنے والی شخصیت کے عقب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس کی پی ٹی آئی نے آفیشیل لیول پر تصدیق کی ہے، اور جس وقت ہم جاسوس کا لفظ استعمال کرتے تھے تو کچھ ہمارے ویورز پرابیبلی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور شاید کچھ ایسے جو کہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں جن کو شاید حالات حاضرہ سے زیادہ آگاہی نہیں ہے، تو وہ بڑی تنقید کرتے تھے. اسی طرح عمران خان صاحب کے جو وکلاء خان صاحب سے ملنے کے لیے جاتے رہے، ان سے جو ہماری بات ہوتی رہی، ہم ذرائع سے یہ باتیں سامنے لاتے رہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو زہر دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کو جب زہر دینے کی بات آپ کرتے ہیں تو یہ تو کچھ سنسنی پھیلانے کے مترادف ہے. لیکن وہ خود عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے اب یہ ایک انکشاف کر دیا کہ انہیں پتہ ہے کہ 2 مرتبہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا جا چکا ہے، اور تیسرا قاتلانہ حملہ زہر خورانی یعنی سلو پوائزننگ کے ذریعے کیا جائے گا. اب ہاشمی صاحب، یہ جو 2 جاسوسوں کا معاملہ ہے، یہ دونوں جاسوس جو ہیں، آپ نے کہا کہ پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انگلش میں انگریزی میں بات کریں عمران خان صاحب تو یہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں. اب اس کے اندر ایک اور جو دلچسپ اطلاع ہے جو کہ عمران خان صاحب کے وکلاء کے ذریعے باہر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو جاسوس ہیں کیا یہ جیل اہلکار ہی ہوتے ہیں، کیا یہ جیل انتظامیہ کے اہلکار ہوتے ہیں، یا کسی اور ادارے کے یہ اہلکار ہیں جنہوں نے جیل اہلکاروں کا یونیفارم پہنا ہوتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آنے والے جو وکلاء ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو کیا ڈائریکٹیوز دیے جا رہے ہیں. کیونکہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جب کسی سے ملاقات کے لیے کانفرنس ہال میں جاتے ہیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ اڈیالہ جیل کے کانفرنس ہال میں ہوتی ہیں. بشرا بی بی صاحبہ، اسی طرح ایک بشرا بی بی صاحبہ کی جو عزیز ہیں، ایک علیمہ خان صاحبہ اور ان کی ایک عزیزہ جو ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب سے تقریباً جو ان کی 79 منٹ ملاقات ہوئی، 79 منٹس، وہ بھی اڈیالہ جیل کی جو کانفرنس روم ہے وہاں پر ہوئی. لیکن یہاں بھی عمران خان صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو جیل کے اندر ایسے جاسوس موجود ہیں جنہیں عمران خان صاحب سے جیل کے اندر بھی خطرہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہ کر بھی اس پورے کرپٹ نظام اور بوسیدہ نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب ہمت ہار جائیں گے اور سرنڈر کر دیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے. تو اس وجہ سے اب پل پل کی عمران خان صاحب کی جیل کے اندر ملاقاتوں کی خبر رکھنے کے لیے بھی ان جاسوسوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 جو بڑی اور دلچسپ خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے قوم کے نام ایک پیغام تو دیا ہے، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے اپنی کور کمیٹی کو، یعنی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو، کہ اب آپ اپنی بال پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کورٹ میں ڈال دیں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے بڑے واضح ہدایات آ گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کو انتخابی جلسوں سے اور انتخابی ورکرز کنونشن سے نہ روکا جائے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ہمارے ورکر کھل کر باہر نکلیں، کنونشنز بھی کریں، جلسے بھی کریں، تاکہ پتہ چلے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر کیا یہ جو نگران حکومتیں ہیں یہ عمل درآمد کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، اور اگر نہیں کرتی تو پھر اس معاملے کو آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں. اب اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر مثال کے طور پر باہر چلے جائیں، ہم ایک لمحے کے لیے ازیوم کریں کہ عمران خان صاحب اگر باہر چلے جائیں، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ کا خدشہ موجود ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان لی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب باہر چلے جائیں، یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے مایوس ہو جائیں گے. ایک طرف کا پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں کا یہ آرگومنٹ ہے
کہ عمران خان صاحب کو اس وقت جان بچانے کے لیے یہ اتنی روگ سٹیٹ ہے، یہ اتنی فیلڈ سٹیٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان لینے کے لیے ایک بڑی ظالمانہ ایفرٹ کی جا سکتی ہے۔ تو ایک آرگومنٹ تحریک انصاف کے اندر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بیرون ملک چلے جانا چاہیے۔ بہت سے مواقع آگے آئیں گے، عمران خان صاحب دوبارہ سے فعال سیاست بھی کر سکیں گے، اور تحریک انصاف کے ذریعے عمران خان صاحب نے جو ایک شعور پیدا کر دیا ہے، یہ شعور کا جو جن ہے یہ بوتل میں کبھی واپس نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر چلے جائیں گے تو یہ شعور لوگوں میں ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک تحریک انصاف کے اندر ایک دھڑے کی اوپینین ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ بھی پہنچایا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیں کہ وہ جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے باہر جانے سے ان کو کسی قسم کا سیاسی نقصان نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہے کہ ان کی جان بچ جائے گی۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف پہلے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک زہریلی کیمپین چلائی گئی، ایک نام نہاد توشہ خانہ کیس چلایا گیا، ایک نام نہاد مذہبی کیمپین عمران خان صاحب کے خلاف چلائی گئی۔ اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کی جو دوست تھیں ان کے حوالے سے، فرح بی بی، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف کیمپین چلائی گئی۔ جتنا پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے خلاف کیا گیا، یہاں تک کہ عائشہ گل علیہ اور ریحام خان صاحبہ سے عمران خان صاحب پر بہت ہی بھونڈے قسم کے الزامات لگوائے گئے، ایک پوری کتاب بھی ریحام خان صاحبہ سے لکھوا لی گئی۔ لیکن اس کے باوجود کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت پر کوئی فرق پڑا، یا کیا لوگ عمران خان صاحب سے متنفر ہوئے؟ تو ہر قسم کا حربہ آزما لیا گیا، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، عمران خان صاحب کے خلاف انٹرویوز کروا دیے گئے تحریک انصاف کے رہنماؤں پر جبر کر کے، عمران خان صاحب کو ایک کلٹ کہلوا دیا گیا، عمران خان صاحب کو فتنہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی یوتھ بالخصوص، اور اسی طرح عام طور پر پاکستان کے جو عوام ہیں جن کی پاپولیرٹی 74% سے لے کر اب تو 78% تک آ جا رہا ہے، تو کیا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی آئی؟ کبھی بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، اور اگر وہ باہر بھی چلے جائیں تو کبھی ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن کمٹمنٹ کا یہ لیول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے اندر رہوں گا، مجھے جیل میں یہ میری جان لینے کی کوشش کریں، مجھے آفر ہے کہ بیرون ملک چلے جائیں۔ اس سے پہلے بطور صحافی نہ صرف میرے، آپ کے اور بہت سے صحافیوں کے علم میں یہ حقائق ہیں کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے اہم حلقوں کی جانب سے کس قسم کے میسیجز بھجوائے گئے کہ اگر آپ باہر چلے جائیں تو تحریک انصاف قلعدم بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے اوپر جو کیسز ہیں یہ کیسز بھی نہیں چلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب باہر نہیں جا رہے، اس وجہ سے کہ وہ پاکستانیوں کو نسل در نسل غلامی سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ جو موروثی وائس رائے ہمارے اوپر مسلط پہلے بھی کیے گئے تھے اور اب دوبارہ مسلط کیے جا رہے ہیں، 24 کروڑ عوام کو ایک طرف رکھ کر، 24 کروڑ عوام کی خواہشات کو کچل کر عمران خان صاحب جیل کے اندر اپنی جان پر کھیل کر بھی ان 24 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے جتنی مرضی اس کے اندر رگنگ کریں، جتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کریں، عوام کا فرض یہ ہے کہ ایک لیڈر اپنی جان پر کھیل کر آپ کی نسلوں کا مستقبل بچا رہا ہے تو ووٹ کی طاقت سے یہ شریف خاندان کو اور پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ آپ پر سختی ہوگی، سختی کا سامنا کرنا پڑے گا پروبیبلی، لیکن آپ پولنگ سٹیشنز پر جائیں، دھاندلی کی ویڈیوز بنائیں، اس کو آپ سوشل میڈیا پر لے کر جائیں، عالمی فورمز پر بھیجیں اور بتائیں کہ کس قسم کی پاکستان کے اندر نام نہاد الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اب آپ اپنے آئینی حق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو پھر آپ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 40 سال کے دوران ایک لیڈر آیا ہے، صرف ایک لیڈر، جس نے پاکستانیوں کو نسل در نسل غلامی سے بچانے کے لیے بہت سسٹمیٹک طریقے سے 26 سال سٹرگل کرنے کے بعد لوگوں میں شعور پیدا کیا۔ اور اسی بات کی تکلیف ہے شریف خاندان کو، کیونکہ انہوں نے تو اگلے 50 سال تک پاکستان کے اوپر نسل در نسل حکمرانی کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو یہی تکلیف ہے کہ ایک شخص مڈل کلاس سے اٹھا،
ہمارے پاس اربوں خربوں روپے کرپشن کے موجود تھے، عدالتی نظام ہم نے خرید رکھا تھا، بیوروکریسی ہم نے خرید رکھی تھی، ہم نے پورا جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، ان کا جو ایک کلاؤٹ ہے ان سب کو خرید رکھا تھا، سارے الیکٹیبلز ہمارے پاس تھے، لیکن یہ ایک ایسا شخص آیا کہ جس کو یہ ٹکٹ دیتا ہے وہ الیکٹیبل بن جاتا ہے، تو اس نے ہماری اجارہ داری کو چیلنج کیا، تو اس لیے یہ عمران خان صاحب کی جان لینے کی سلو پوائزننگ کے ذریعے، یا خدا نخواستہ اب تو ایسے جدید ترین طریقے آ گئے ہیں کہ جس میں سلو پوائزننگ کے متعلق بعد میں شواہد بھی نہیں ملتے، آپ کو کوئی فالج وغیرہ ہو جاتا ہے، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کو واحد ایسا لیڈر جو متحد رکھ سکتا ہے اس کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کے جو کنسرنز ہیں یہ بہت جائز ہیں، لیکن دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے ان کنسرنز کے اوپر خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے والی فیکٹری بنی ہوئی ہے۔ خان صاحب کو محفوظ کھانا دیا جائے، خان صاحب کو جیل میں تحفظ دیا جائے، خان صاحب کے ذاتی معالج کو مستقل بنیادوں پر خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے، یہ ساری پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی ہفتوں سے لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس منظر میں ایک گریٹر پلان چل رہا ہے، اور وہ گریٹر پلان یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تک فیصلہ نہیں سنانا جب تک عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ جان لینے کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس پر جزوی یا مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر لیا جاتا۔ رائے صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف اب بغاوت ہو گئی ہے اور وکلا بغاوت کر رہے ہیں عامر فاروق صاحب کے خلاف۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ وکلا نے یہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ ہم اگلی پیشی پر ہوں گے یا پھر یہ جج صاحب ہوں گے، کیونکہ ان کا رویہ بینگ دا کسٹوڈین آف اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ون سائیڈڈ گیم کھیل رہے ہیں، فکسڈ میچ کھیل رہے ہیں، اور یہ نواز شریف کی ٹیم میں ایسا 12واں کھلاڑی بن کر سامنے آئے ہیں جسے بولنگ، بیٹنگ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی مرضی کا فیصلہ بھی دیا جاتا ہے۔ اب عامر فاروق صاحب نے جو روایات تھی اس کی نہ صرف دھجیاں اڑائی، بلکہ انہوں نے اپنے طور پر فیصلوں کی انٹرپریٹیشن بھی کی ہے۔ کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں عدالتوں کی، آئین اور قانون کی۔ رائے صاحب، ابو الحسنات صاحب نے جب سوال ان سے یہ ہوا نا کہ آپ یہ جو پرائیویسی کا فیکٹر ہے اس کو مینٹین کریں اور خان صاحب کو ان کی اہلیہ سے علیحدگی میں ملنے کی اجازت دی جائے، آپ اوپر سے 2 جاسوس بٹھا دیتے ہیں، تو انہوں نے نا ایک بہت ہی عجیب سی بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بے نظیر کے زمانے سے اسی طرح ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ حالانکہ بینگ دا جج آف اے ٹرائل کورٹ یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ انہوں نے نا واردات یہ ڈالی ہے، عامر فاروق صاحب نے 11 روز رائے صاحب فیصلہ محفوظ کر کے یہ بیٹھے رہے، 11 روز۔ ضمانت کے کیس کے اندر میرٹس پر بات نہیں ہوتی، آپ کا جو حق ہے اور جو پروسیکیوشن جس طرح سے اپنا کیس پٹ اپ کرتی ہے اس کی بنیاد پر کیس جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ عامر فاروق صاحب نے نا کام یہ کیا ہے، انہوں نے سیکرٹ ایکٹ عمران خان پر کس طرح لاگو ہوتا ہے اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ جناب کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں طے ہونا باقی ہیں، جو کام تھا ٹرائل کورٹ کا، لیکن عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ خود ہی سے ہی فیصلے سنا رہے ہیں۔ اب عامر فاروق صاحب کا یہ جو غصہ، ان کے خلاف یہ جو غصہ ہے، اب وکلا یقیناً اگلی جب سماعت ہوگی یا جو اگلا کیس خان صاحب کا جو بھی اس عدالت کے اندر جائے گا، یا تو پھر اس کو سنیں گے نہیں، یعنی ان کے سامنے لگے گا نہیں، اور اگر لگتا ہے تو پھر پروٹیسٹ کیا جائے گا وکلا کی طرف سے۔ رائے صاحب، اب تو ضمانت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہی ہے، قاضی صاحب کی عدالت میں، اور یہ پہلا موقع ہوگا جب عمران خان کا ڈائریکٹ کوئی کیس جو ہے وہ قاضی صاحب کی عدالت میں سنا جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، قاضی صاحب انصاف کر پائیں گے یا پھر ہمیں قاضی صاحب کی عدالت سے بھی کچھ اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ رائے صاحب دیکھیں، ایک تو عمران خان صاحب کا جج ابو الحسنات کی عدالت میں ٹرائل روکنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جس طرح سے مسترد کی
اور پھر عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس، اس کے فیصلے کے اندر اور جو ریمارکس اس کیس کے اندر آتے رہے، اس سے یہ لگا کہ ٹرائل کورٹ سے بھی پہلے، یعنی ٹرائل کورٹ کے فیصلہ سنانے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ یعنی ان ریمارکس کے اندر اور اس فیصلے کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی غصہ نظر آتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق نے مبینہ طور پر فیصلہ لکھا نہیں، یا اگر ان کے پاس کہیں سے فیصلہ لکھا ہوا آیا تو اس کو انہوں نے پڑھا نہیں اچھے طریقے سے، ورنہ ایک جج جب فیصلہ لکھتا ہے یا ریمارکس دیتا ہے، ریمارکس دینے میں بھی بہت محتاط رویہ عام طور پر جج اپناتے ہیں، تاکہ اگر ان کا مائنڈ میک اپ ہوا ہے کسی بھی شخص کے خلاف تو کم سے کم وہ ظاہر نہ ہو کہ وہ کسی شخص کے خلاف اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کا یہ جو فیصلہ آیا، اس کے آپ ذرا ریمارکس، اس کا جو نکات ہیں 3، وہ بھی ذرا پڑھ کے بتائیں، اور اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عزت مآب جسٹس عامر فاروق صاحب نے ٹرائل کورٹ کے لیے کچھ رہنما اصول بھی مقرر کر دیے انڈائریکٹلی، یعنی انڈائریکٹلی ان کو یہ ڈائریکٹیوز بھی دے دیے۔ اگر آپ یہ نکات پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ ہدایات دے دی کہ آپ نے اس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف یہ ٹرائل مکمل کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو سزا دینا یقینی بنانا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو آپ جیل کے اندر عمران خان صاحب کا ٹرائل، جس کے متعلق پوری قانونی برادری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی ٹرائل ہے، اس کو خفیہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہاں پہ صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر وکیلوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، عمران خان صاحب کو پنجرے میں بند کر کے یہاں جج ابو الاسناد کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس ٹرائل کو روکنے کے لیے صرف اس بات پہ کہ یہ کھلی عدالت کے اندر ٹرائل ہو، کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ٹرائل آپ روک دیں، یہ کہا گیا کہ جیل کے اندر یہ ٹرائل نہ ہو۔ تو اس ٹرائل کو روکنے کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی گئی، اس کو بھی مسترد کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ٹرائل کے اندر شفافیت یقینی بنائیں۔ اچھا، ٹرائل کے اندر شفافیت یقینی بنائیں، یہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا۔ شفافیت کیسے یقینی بنے گی خفیہ ٹرائل کے اندر؟ یعنی یہ تو آپ نے صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک فکرہ اس کے اندر ڈال دیا کہ ٹرائل کورٹ عمران خان صاحب کا شفاف ٹرائل، یعنی جج ابو الاسناد عمران خان صاحب کا شفاف ٹرائل یقینی بنائیں۔ وہ جج ابو الاسناد جنہوں نے 3 مرتبہ عمران خان صاحب کا ان کی ایبسنس میں جعلی طریقے سے جوڈیشل ریمانڈ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا، جنہوں نے عمران خان صاحب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں دیا۔ تو شفاف ٹرائل جیل کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جیل کے اندر ایک خفیہ ٹرائل ہو رہا ہو اور آپ یہ کہیں کہ شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے؟ آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ یعنی عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے، اگر یہ کھلی عدالت میں ہو، مثال کے طور پر اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں یہ ٹرائل کورٹ لگے، جج ابو الاسناد وہاں آئیں، جس طرح سے یہ اٹک جیل چلے جاتے تھے تو یہاں آئیں کھلی عدالت میں، یا سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے، جو کہ ایک باقاعدہ الگ سے عدالت ہے، یعنی وہ کڈیالہ جیل میں نہیں لگتی، وہ ایک الگ عدالت ہے، وہاں جا کر عمران خان صاحب کا اگر ٹرائل ہو، جہاں صحافی بھی موجود ہوں، جہاں وکلاء بھی موجود ہوں، جہاں سول سوسائٹی کے نمائندے بھی موجود ہوں، تو وہاں آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ اگر یہ کھلی عدالت لگے گی، ایک تو عمران خان صاحب جب بھی عدالت کے اندر آئیں گے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شہروں سے، پورے پاکستان سے لوگ امڑ کر آ جائیں گے، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب اتنے جبر سہنے کے باوجود، اس کے باوجود کہ ان کا نام لینے والوں کو آدھی رات کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں، ان کے حق میں ٹویٹ کرنے والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر پیشی پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ عام لوگوں تک تمام حقائق پہنچ جائیں گے، کیونکہ ابھی تو جو جیل کے اندر ٹرائل ہوتا ہے وہ تو میرے جیسے، آپ جیسے، یا کچھ اور صحافیوں کے ذریعے جو کہ اپنے ذرائع سے خبر لیتے ہیں کہ اندر کیا کچھ ہوا، تو اس کے ذریعے وہ کچھ حقائق باہر آتے ہیں، ورنہ اگر یہ اوپن ٹرائل ہو جو کہ ہر ملزم کا حق ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صحافی وہاں سے لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کریں گے، لمحہ بلمحہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کو
پنجرے میں قید کر کے یہاں پیش کیا گیا ہے اور جج ابو الاسناد اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے. لمحہ بلمحہ بتائیں گے کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ باقی درخواستیں چھوڑیں, عمران خان صاحب کو صرف یہ انصاف دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, جس پر جج صاحب خاموش ہو گئے. تو یہ جو خفیہ ٹرائل ہے یہ اٹ سیلف شفافیت کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ خفیہ ٹرائل کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک جعلی ٹرائل عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. اب جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر یہ کیس لے جانے کا فیصلہ کیا گیا, یعنی سپریم کورٹ میں, آف کورس اس کے اوپر ابھی بینچ یہ پہلے فکس ہوگی سماعت, پھر دیکھیں گے, پہلے رجسٹرار ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے اعتراضات لگائے اس کے اوپر, تو بینچ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کس قسم کا بینچ بناتے ہیں. اگر جسٹس فائز عیسیٰ بینچ ہی اس قسم کا بناتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بینچ میں ڈال دیتے ہیں, جسٹس جمال مندوخیل کو بینچ میں ڈال دیتے ہیں, جسٹس فائز عیسیٰ خود بینچ میں آ جاتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملے گا, کیونکہ یہ سارے جج صاحبان عمران خان صاحب کے خلاف اپنا جو ذہن ہے یہ شو کر چکے ہیں, یہ دکھا چکے ہیں اپنا ذہن. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں جب یہ عمران خان صاحب کے کیسز جاتے ہیں تو اس وقت کس قسم کے بینچز کی تشکیل ہوتی ہے, کتنی دیر میں عمران خان صاحب کے کیسز فکس ہوتے ہیں, اور کتنی تیزی سے عمران خان صاحب کے کیسز آگے بڑھائے جاتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو تو انصاف دینے میں اتنی تاخیر کی گئی ہے آن پرپز کہ تاکہ ایک طرف الیکشن ہو جائے, جعلی الیکشن عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں, دوسری جانب خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان لینے کے منصوبے پر عمل درآمد بھی کر لیا جائے. تو ایک طرف تو یہ پورے پلانز, اور پھر سپریم کورٹ جو چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ ہے اس کی ساکھ پر کھڑے ہوتے ہوئے سوالات. تو یہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ دلچسپ فیکٹر بھی ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیا اس کیس کو سماعت کے لیے فکس ٹائم پہ کرتے ہیں اور بینچ کس قسم کا تشکیل دیتے ہیں. مجھے ذاتی طور پر جسٹس فائز عیسیٰ سے عمران خان صاحب کو انصاف دینے کی کوئی توقع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس قسم کی اندھیر نگری ہو رہی ہے, جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا. جس طرح سے پاکستان کے اندر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا. ویسے جسٹس فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو مسیح بھائی ہیں ان کے گھروں پر جب حملے کیے گئے تھے تو جسٹس فائز عیسیٰ وہاں پر پہنچ گئے تھے. اسی طرح ایک اور 2 جگہوں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جہاں پر ہوئی تھیں تو جسٹس فائز عیسیٰ وہاں پر پہنچ گئے تھے اور اس طرح ظاہر کر رہے تھے کہ ان سے بڑا انسانی حقوق کا کوئی چیمپئن نہیں ہے. تو 30 کے قریب جو تحریک انصاف کی خواتین کو, جو یاسمین راشد جو بزرگ رہنما جو کینسر کے مریضہ بھی ہیں, جو ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ تو جسٹس فائز عیسیٰ نے اس وقت اپنی ساکھ کو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی اپنی ساکھ بنانے کے لیے کہ میں انسانی حقوق کا بڑا علم بردار ہوں, بڑے اس طرح کے نمائشی دورے کیے. لیکن اب جب عملی طور پر وہ چیف جسٹس ہیں, ان کے پاس اختیارات ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے, تو وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہاں تک کہ ہاشمی صاحب ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا, اس سے جڑا جو مقدمہ تھا, جسٹس فائز عیسیٰ اتنے ڈرے ہوئے, اتنے سہمے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس بینچ کے اندر خود وہ بیٹھے نہیں اور ان تمام جج صاحبان کو اس بینچ کا حصہ بنا دیا جن کا جسٹس فائز عیسیٰ سے یا جن سے جسٹس فائز عیسیٰ اختلاف کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ الزامات لگاتے تھے جسٹس بندیال صاحب پر کہ وہ ایک سیاسی جج ہیں, انڈائریکٹلی وہ یہ تاثر دیتے تھے. لیکن جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 ماہ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس بندیال صاحب کے متعلق تو یہ کنفرم نہیں تھا کہ سیاسی تھے یا نہیں تھے, لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق یہ ایک رائے پاکستان کی پوری قانونی برادری کے اندر بن رہی ہے. یہاں تک کہ اعتزاز احسن صاحب جیسے ڈیسنٹ اور شائستہ زبان میں گفتگو کرنے والے جو وکلاء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جو ساکھ ہے یہ مکمل طور پر 2 مہینے کے اندر تباہ و برباد ہو گئی ہے. رائے صاحب, سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے شو کوز نوٹس ایک جج صاحب کو جاری کر دیا ہے. متوقع تھا کیونکہ جو اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ایک سینئر جج ہیں, انہوں نے شکایت بھی کی تھی عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے کہ یہ مجھے فون کر کے کہتے رہے کہ ہمیں اس کیس کو
ختم کر دینا چاہیے جو مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے بنا ہوا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں جی کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہونے والے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی اور سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف آنے والی شکایت کا جائزہ لیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہیں نوٹس جاری کر کے 10 تاریخ کو جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں راجہ صاحب کہ اکثریت کی بنیاد پر جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ کونسل کے 3 کے مقابلے میں 2 ارکان نے جسٹس مظاہر کو شوکاز نوٹس کی مخالفت کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ان کی ایک مبینہ آڈیو بھی آئی تھی، ریفرنس پھر اس پہ دائر کیا گیا۔ اچھا مجھے لگتا یہ ہے راجہ صاحب کہ پینشن اور مراد کی حقدار ہوں گے یا نہیں، یہ جو بھی معاملہ ہے، کہ شاید یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے اس سے پہلے نواز شریف کو جس طرح سے ریلیف جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو راجہ صاحب یاد ہوگا کہ 16 مئی 2022 کو پی ڈی ایم حکومت کے آنے کے بعد عمر عطا بندیال نے تفتیشی اداروں میں مبینہ طور پر حکومتی مداخلت سے متعلق از خود نوٹس لیا، اور یہ از خود نوٹس سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا تھا۔ پھر 22 فروری یہ کچھ میں نے چیزیں اکٹھی کی ہیں جو وجہ ہو سکتی ہے اس شو کاز نوٹس کی۔ 22 فروری 2023 کے روز پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات پر التوا پر اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب نے از خود نوٹس لیا، اور یہ از خود نوٹس بھی جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی نوٹ پر لیا گیا۔ پھر 23 اکتوبر 2023 کو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا، اور 56 سال پرانا وہ قانون جس کے تحت سویلینس کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جاتا تھا، اس آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 جس کے تحت سویلینس کا ٹرائل کیا جانا تھا، آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے اڑا دیا، اور اس بینچ میں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو شامل ہیں۔ رائے صاحب آپ کو لگتا ہی ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تمام فیصلے ہو سکتے ہیں جو یہ فیصلے سنائے گئے، چونکہ ایک تو اس میں میاں داؤد صاحب ہیں، نوید جو ملزم ہے جس نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا، ایک ان کی درخواست ہے، اور پھر ایک پاکستان بار کونسل کی درخواست ہے جس کے اوپر اب یہ پوری کی پوری کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کو رائے صاحب اگر یاد ہونا تو جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو پبلک کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ بھی مظاہر علی نقوی صاحب نے دیا تھا، تو عین ممکن ہے کہ اب سکور سیٹل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ قانون آپ کا، آئین آپ کا، پارلیمنٹ آپ کی مرضی سے انتخابات ہوں گے، آپ کو کھلی چھٹی دے دی گئی، تو یہ سب کچھ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ کو ٹیکنیکلی جسٹس مظاہر نقوی کا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ان کے خلاف ریفرنس ہے اس کو نہیں سننا چاہیے تھا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے خط لکھ چکے ہیں۔ اسی طرح جسٹس طارق بھی یہ خط لکھ چکے تھے، تو ان دونوں نے اپنا پہلے ذہن ظاہر کر دیا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں جب یہ جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی اسی طرح ایک شکایت تھی، اور جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ اگلے چیف جسٹس ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، جن کے خلاف ابھی سے مریم نواز نے کیمپین شروع کر رکھی ہے، تو جسٹس اعجاز الاحسن اس کیس کی یا اس شکایت کی سماعت کا حصہ نہیں بنے۔ ان کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں، جسٹس منصور، وہ پھر اس کیس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بن کر بیٹھے۔ اگرچہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو شکایت تھی اس کو رد کر دیا گیا، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک گریس کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق کے متعلق تو 100% پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے۔ اب اس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ 3-2 سے یہ فیصلہ جو ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف آیا ہے، تو آبویسلی اس میں ایک تو جسٹس طارق کا ووٹ ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کا ووٹ ہے، جسٹس اعجاز الاحسن کا ووٹ نہیں ہوگا۔ باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ہائی کورٹس کے سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان ہیں ان میں سے بھی ایک جج صاحب کا ووٹ جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف گیا ہوگا۔ اور ایک ویسے آپ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان سے بھی نون لیگ کو بڑی تکلیف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابیبلی ان کا ووٹ بھی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف نہیں گیا ہوگا۔ تو اب پھر آپ
उन चीफ जस्टिस साहब का नाम तलाश कर सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, कि जिनका वोट जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ गया और फिर ये 3-2 से उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्या ये कोई शफाफ तरीके से रेफरेंस आगे बढ़ेगा? इसका जवाब नफ़ी में है। ये तय कर लिया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से निकालना है, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा को 2-3 महाजों पर जिस किस्म के वो फैसले करवाना चाहते थे उस तरह के फैसले उन बेंचेस से नहीं आए। इसलिए जस्टिस फाइज ईसा अपना क्लाउट मजबूत करने के लिए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये जो कार्रवाई है इसको आगे बढ़ाने में बड़ी दिलचस्पी जाहिर करेंगे।